اس طرح سے ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کی مدح افزائی کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے اور گائیں گے۔ تیرے کلام نو سن کے سکون ملتا ہے، تیرے کلام نو سن کے سکون ملتا ہے، تیرا کلام تے سارے کلام کا چارہ ہے، تیرا کلام تے سارے کلام کا چارہ ہے، تیرے شانی زندگیوں نو گگج لائے، ہمیشہ دی زندگیوں نو تیرے کلام تے تیرا بشر بھی چلتا ہے، تیرے کلام تے تیرا بشر بھی چلتا ہے، تیرا کلام تے ساڑے غماں کا چارہ ہے، تیرے کلام نو سن کے سکون ملتا ہے، تیرا کلام تے قدماں دے واسطے ہے چلا، تیرا کلام تے قدماں دے واسطے ہے چلا، تیرا کلام تیرا دے لئی اجالا ہے، تیرا کلام تیرا دے لئی اجالا ہے، تیرا کلام تے ساڑے غماں کا چارہ ہے، تیرا کلام تے ساڑے غماں کا چارہ ہے، تیرے کلام نو سن کے سکون ملتا ہے، تو بچ لائے ہمیشہ دی زندگیوں
सुकून मिलता है। तेरा कलाम हयाती सारे लोग का लई। तेरा कलाम हयाती सारे लोग का लई। तेरा कलाम खुदाया बड़ा ही प्यारा है। तेरा कलाम खुदाया बड़ा ही प्यारा है। तेरा कलाम तिसाड़ी कमाता चारा है। तेरा कलाम तिसाड़ी कमाता चारा है। तेरे कलाम नो सुन के सुकून मिलता है। तेरे कलाम नो सुन के सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद रखते हुए बहन सारा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए जिसके मुंह में आज का कलाम। कदूस कदूस आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी सताइश करते क्योंकि खुदावंद तुम ही सारी हमद और सताइश के लायक खुदा है। ऐ खुदावंद हमने तेरी प्रस्तुति की है और खुदावंद हमने अपनी रूहों को तैयार किया है ताकि तेरे कलाम को सुन सके। ऐ खुदावंद हमारे ज़हनों को, हमारे दिलों को खुदावंद अपने पाक रूह से भर दे ताकि तेरे कलाम को समझने पाए। ऐ खुदावंद तेरे खादम के लिए, तेरे खून खरीदा के लिए, तेरे बंदा के लिए जो तेरे कलाम के लिए खड़ा होगा खुदावंद तेरी हजूरी में पेश करते हैं। और खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं पाक रूह उनकी हिदायत करे, लफ्जों की तरतीब दे। ऐ खुदावंद वो ना बोले बल्कि तेरा कलाम उसमें से होकर हमसे हम कलाम हो और खुदावंद हम तेरी आवाज को पहचानने पाए, उस पैगाम को पहचानने पाए जो तू हमें देने को है। ऐ खुदावंद तेरा कवितर हाथ हम पर बढ़ जाए और खुदावंद हम बरकत पर बरकत पाए। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जब भी नाजिल होता है तो शिफा नाजिल होती है। खुदावंद हम उस शिफा को हासिल करने के लिए खुदावंद तेरे हुजूर में आए हैं, उस बरकत को हासिल करने के लिए आए हैं खुदावंद ताकि हम जिंदगी पाए बल्कि हमेशा की पाए। और खुदावंद हम उन राहों को पहचान सके जो तूने हमारे लिए तैयार की और तू हमारे अपने बंदा के जरिए से हम पर जाहिर करने को है। ऐ खुदावंद तू हम पर रहम कर, हमें फजल दे खुदावंद तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुन सके और समझने पाए और अमल में लाकर मुबारक ठहरे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। हालेलुया। हम सब खुदावंद के हुजूर में खड़े होकर खुदावंद के कलाम की ताज़ीम करेंगे और हम खुदावंद को मुबारक कहेंगे और सब हम लड़ाई करते हुए खुदावंद की सताइश में अपने लब खोलते हुए कहेंगे मेरा खुदा है जो मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा है जो मुझे नई खुशियाँ देता है। शादिमा हो मुझको बना देता है। शादिमा हो मुझको बना देता है। मेरा खुदा मेरा मुझे बहुत मुबारक है खुदा जो हर रोज मेरा बोझ उठाता है। Good morning God Father, good morning God Jesus, good morning Holy Spirit, we welcome Holy Ghost,
Fill up me, Holy Spirit. आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। सब तशरीफ रखें। खुदावंद का शुक्र अदा करें जिसने आज की खूबसूरत और सुहानी सुबह में बख्शी है कि हम एक जगह जमा होकर खुदावंद की बंदगी करें, उसकी बढ़ाई करें और खुदावंद की आवाज सुने। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और उसके नाम को मुबारक कहना। आमीन। आइए अपने अपने लिए तालियां उठाएं जो खुदावंद के हुजूर में खुदावंद के घर में आए हैं, खुदावंद की आवाज को सुनने को है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। खुदा का सच्चा और जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस 66 किताबों का मजमुआ है और बाइबल मुकद्दस की तरतीब में नए अहदनामा की 5वीं किताब, रसूलों के अमाल की किताब और बाइबल मुकद्दस की तरतीब में 44वीं किताब है। हम खुदावंद के सच्चे और जिंदा कलाम में से पहले बाब में हम आते हैं और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और हम यहाँ पर 14वीं आयत से खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे। पाक कलाम में से खुदावंद के पाक कलाम में रसूलों के अमाल की किताब के पहले बाब की हम 14वीं आयत से पढ़ेंगे। ये सब के सब चंद औरतों, और सब मिलकर पढ़िए, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में, जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूह कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में हक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे। चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने दो को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लक़ब युस्तस है, दूसरा मतिया को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावंद, तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कुर्रा डाला और कुर्रा मतिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा गया और सुना गया।
ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین آمین ہیلیلویا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح خداوند کے پیارے لوگوں، خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں رہنمائی دیتا ہے. ہم اس بات کو سیکھیں، ایک دل ہو کر دعا کرنا. ایک دل ہو کر دعا کرنے میں یہاں پر ہم نے جب 14ویں آیت سے پڑھا اور ہم نے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آخری آیت کے اوپر والے حصے میں ہم نے اس بات کو دیکھا. خداوند کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا، ہم نے 24ویں آیت کے اندر بھی پڑھا کہ یہ سب مل کر کون؟ خداوند یسوع مسیح کے رسول، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، چند عورتیں، یسوع کی ماں مریم اور یسوع کے بھائی، یہ سب مل کر کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. آمین. دعا سب کو مل کر کرنی تاکہ خداوند کی حضوری کام کرے. ہیلیلویا. اور یہ سب دعا میں منتظر تھے. کس بات کے؟ قوت کے، روح القدس کے، طاقت کے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا. خدا کی یسوع مسیح یروشلم سے جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ تم نے یروشلم میں ٹھہرے رہنا. کب تک؟ جب تک تم کو قوت نہ مل جائے، قوت کا لباس نہ مل جائے تمہیں، یعنی روح القدس، دوسرا مددگار، پاک روح، رہنما، استاد نہ مل جائے تب تک تم نے دعا میں رہنا ہے. اس لیے سب کو مل کر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا. کسی بھی بات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب ہم مقدس متی کی انجیل میں سے پڑھتے ہیں، آئیے ذرا کھولتے ہیں خدا کی پاک کلام میں سے مقدس متی کے 18ویں باب میں. ہم آتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں خداوند کا کلام ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اس بات پر غور کریں گے کہ دعا ہم مل کر جب کرتے ہیں تو خداوند کی حضوری کس طرح سے کام کرتی ہے. جی یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں سے 18ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام کو ہم پڑھیں گے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. آمین ہیلیلویا. خداوند یہاں پر اپنے شاگردوں کو اس سے پہلے کہ وہ اکٹھے ہو کر دعا کرتے، خداوند نے تعلیم دے چکا تھا. ٹھیک ہے کہ جب کسی بات کے لیے آپ متفق ہو جائیں گے، کسی بات کے لیے آپ اکٹھ کر لیں گے، کسی بات کے لیے آپ خداوند کے حضور میں جمع ہو جائیں گے تو خداوند اس بات کو تمہارے لیے پورا کر دے گا. اور استثنا کی کتاب کے اندر خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمارے خداوند جیسا دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے. جب پکارا جائے تو وہ اپنے لوگوں میں آ جائے. صرف واحد ہمارا خدا ہے، اسرائیل کا خدا ہے، ہم سب کا خدا ہے جو زندہ ہے، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے. اس لیے دعا کرنا مل کر بہت ضروری ہے. اکیلے میں دعا کریں یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہم دعا کی سٹڈی میں اس بات کو سیکھ رہے ہیں بائبل سٹڈی کے اندر، بائبل کالج میں، کہ دعا جو ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے. ایک طرف سے انسان خدا سے بات کرتا ہے اور دوسری طرف سے خدا انسان سے بات کرتا ہے، اور یہ دعا ہے. خدا سے رفاقت کرنا، بیٹھ کر بات چیت کرنا. ٹھیک ہے، خداوند کے حضور میں گفتگو کرنا، ہم خداوند کی سنیں، خدا ہماری سنیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے
ہم نے اس بات کو سیکھا متی 6:6 کے اندر. پڑھیے کیا لکھا ہے. خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے. یہ دعا کرنے والے لوگوں کی بات ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. اس کو سیکھ رہے ہیں کہ مل کر دعا کرنا کتنا ضروری ہے. مل کر دعا کرنے والوں نے خدا کے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. جب ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب میں دوسرے باب میں آئیں گے تو ہم وہاں پر اس بات پر غور کریں گے, دیکھیں گے کہ وہ سب جب ایک جگہ پر جمع ہو کر دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا. جی یہاں پر کیا لکھا ہے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. دعا کا تعلق کس کے ساتھ ہے. خدا کے ساتھ ہے. شاباش. دعا کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے, کسی کے ساتھ یہ دکھاوا نہیں ہے. دعا جو پوشیدگی کا عمل ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں دعا خدا نے کہا پوشیدگی میں, خیرات خدا نے کہا پوشیدگی میں, روزہ خدا نے کہا پوشیدگی میں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے. انسان جانے اور خدا جانے. ٹھیک ہے. کوئی دوسرا جانے نہ جانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو دعا سنتا ہے وہ دعا کرنے والے کو دیکھتا ہے. اس کی نیت, اس کے الفاظ, اس کا ارادہ کیا ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے 2 شخص ہیکل میں دعا کے لیے آئے. ایک فریسی تھا اور ایک محصول لینے والا تھا. دونوں خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں. جو فریسی ہے وہ اپنے آپ کو راست باز جتاتا ہے کہ میں بہت دعا کرنے والا ہوں, میں اس کی مانند نہیں ہوں, میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں, میں تو خداوند تیرا حصہ بھی دیتا ہوں اور خداوند میں راست باز ہوں. اپنے آپ کو راست بازی کی زندگی جتا رہا ہے. خدا کس کو جانتا ہے. دلوں کو جانتا ہے. یہاں پر ہم نے رسولوں کے مال کے پہلے باب کے اندر یہودا کے تعلق سے پڑھا خداوند اس کو جانتا تھا. ٹھیک ہے. جو خداوند کے ساتھ لوگ چلتے ہیں دعا کرنے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں, خداوند آپ میں سے ہر ایک کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. یہ رسالت میں تھا, خداوند کے شاگردوں میں تھا, چنا ہوا تھا. اس کے باوجود یہ خدا کے ساتھ سنسیر نہیں تھا. کلام میں لکھا ہے جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم 12ویں باب میں پڑھ رہے تھے کہ یہ یہودا اسکریوتی جو تھا اس کے پاس تھیلی ہوتی تھی روپوں کی. ٹھیک ہے. جو بھی چندہ ملتا تھا یہ کیا کرتا تھا, اس میں سے نکال لیتا تھا. اور اس نے اس روپے کو کیا کیا تھا, اس نے اس روپے سے زمین خرید لی ہوئی تھی. اتنا پیسہ اس نے نکال لیا, اتنا پیسہ اکٹھا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے کھیت خرید لیا ہوا تھا, یہ اس کا مالک بن چکا تھا. ٹھیک ہے. سو اس بات کو دیکھیں, دعا کرنے والے جو لوگ ہیں خدا ان کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا ان کے سارے کام کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. اگر آپ دعا کرتے, دعا کرنے والے لوگ معمولی لوگ نہیں ہوتے, یاد رکھیں. دعا کرنے والوں پر خدا کی نگاہ ہوتی ہے, کیونکہ دعا خدا سے کی جاتی ہے, کسی انسان سے نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. کسی شخص سے نہیں ہم دعا مانگتے, ہم کس سے دعا مانگتے ہیں, خدا سے دعا مانگتے ہیں جو دعا کو سنتا ہے. خداوند سنتا ہے دعا, خداوند دیتا ہے جواب. خداوند رہتا ہے ہر دم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. اس لیے کوئی پوشیدگی میں دعا کرتا ہے, چھپ کر دعا کرتا ہے, اکیلے میں دعا کرتا ہے, خدا اس کو بھی دیکھتا ہے. اور جہاں لوگ مل کر 2 لوگ دعا کرتے ہیں خدا ان کو بھی دیکھتا ہے. اس لیے 2 لوگوں کا دعائیا پارٹنر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. 2 لوگ مل کر دعا کریں, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, چاہے وہ آپ کا شوہر ہے, چاہے وہ آپ کی ماں ہے, چاہے وہ آپ کی بہن ہے, چاہے وہ آپ کا بھائی ہے, چاہے وہ آپ کا چرچ پاسبان ہے, ایلڈر ہے, یا چرچ کا ممبر ہے, دعائیا گروپ میں آپ کی دعائیا ٹیم کا کوئی شخص ہے.
اس کے ساتھ مل کر دعا کا وقت ٹھہرائیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دعا کا ایک وقت ٹھہرائیں کہ اس وقت آپ دونوں نے مل کر دعا کرنی. رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے 3 باب میں, ذرا پڑھیے پہلے آیت میں کیا لکھا ہے, ذرا غور کیجیے. ہم دعا پر فوکس کر رہے ہیں. آج کا دن بڑا اہم ہے چرچ کے لیے, کلیسیا کے لیے, اور آپ سب آج خواتین جو ہیں وہ دعا میں ہفتے کو 10 بجے خداوند کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں. خداوند آپ کو برکت بخشے. تو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے, ہم جانیں گے دعا جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ساتھ دعائیا پارٹنر کوئی ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی دعائیا بہن جو دعا کرنے والی ہے وہ ہونی چاہیے جو دعا گو ہے. ٹھیک ہے, جو بہت دعا گو ہے, خدا پرست ہے, راست باز, آپ اس کو اپنا دعائیا پارٹنر بنائیں. اس کے ساتھ مل کر دعا کا وقت, جیسے آپ نے ٹھہرایا نا کہ 10 بجے ہم دعا کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں دعا کے لیے ایک وقت مقرر کریں جس میں آپ دعا کر سکیں. بس اس میں ہم عبادت کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, لیکن دعا کا ایک وقت. آسمان کے تلے ہر ایک کام کا خدا نے وقت مقرر کیا, تو ہمیں بھی اس میں دعا کا وقت مقرر کریں. جی کیا لکھا ہے 3 باب کی پہلی آیت سے, ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں سے. پترس اور یوحنا یہ دونوں دعائیا پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے, دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. سنیے, یہ دونوں دعا کے وقت میں کہاں جاتے, دعا کی جگہ پر. ٹھیک ہے, انہوں نے دعا کا وقت مقرر کیا ہوا کہ اس ٹائم پر ہم نے دعا کرنی, اور یہ دونوں مل کر دعا کرتے تھے. یہاں پر ہم نے ایک جماعت کو دیکھا. ٹھیک ہے, یہ سب مل کر کیا کر رہے تھے, یہ 120 لوگ مل کر دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کی دعا کے اندر خداوند کی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں, خداوند کے جلال کو ہم دیکھتے ہیں, خداوند کی حضوری کو, اس کی پاور کو, اس کی برکت کو, اس کے مسا کو اور اس کی شادمانی کو ہم دیکھتے ہیں جو ان کے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے دعا کے وقت میں خدا کا پاک روح. جی یہاں پر رسولوں کے اعمال کے 2 باب میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے, اور یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. آمین, ہیلیلویا. یہ 2 یا 3 یا اس سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی. 2 لوگوں کی بات کی خدا نے کہا کسی بات کے لیے وہ اتفاق کر لیں تو وہ میرے باپ کی طرف سے ہو جائے گی, کیونکہ جہاں 2, پھر خدا نے کہا 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے, میں ان کے درمیان میں ہوں. وہ وعدوں کا سچا ہے. اور یہ سب مل کر دعا کیا کر رہے تھے, روح القدس کو دعوت دے رہے تھے, پاک روح کو مانگ رہے تھے, طاقت مانگ رہے تھے, قوت مانگ رہے تھے, اور وہ برکت مانگ رہے تھے, اور وہ وعدہ جو خداوند کا تھا ان کی زندگی میں اس کو پورا ہونے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کا روح ان پر نازل ہو اور یہ پاک روح سے بھرے. تو یہ سب اس بات کے لیے ڈیلی دعا میں ٹھہرتے تھے, دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا ان کا ایک ساتھی بیچ میں مس ہو گیا ہے. کون سا, یہودا اسکریوتی. کون, یہودا اسکریوتی. یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر آئے انسان بن کر, مجسم ہو کر, تو خداوند جب 30 برس کے ہوئے تو انہوں نے بپتسمہ لیا. اس لیے یہاں پر مقدس یوحنا, مقدس پطرس رسول کیا کہہ رہے ہیں, مقدس پطرس رسول کہہ رہے ہیں خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا, یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس آسمان پر اٹھائے جانے تک, یعنی یسوع کے بپتسمہ سے آسمان پر اٹھائے جانے تک. ٹھیک ہے, یعنی تقریباً 3.5 برس جو ہیں یہ خداوند کے ساتھ چلتے رہے ہیں شاگرد. یہ دعا میں, خداوند میں, اس کی حضوری میں,
اس کی بندگی میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. ٹھیک. تو خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو جو دعا کے لیے خداوند کے ساتھ آتا ہے, جو بندگی کے لیے خدا کی ہیکل میں آتا ہے, جو خدا کے حضور میں آتا ہے, خدا کا دھیان اس پر ہوتا ہے, وہ نظر گزرانتا ہے, خدا کا دھیان اس پر ہوتا ہے. وہ چندہ دے رہا ہے, ہدیہ دے رہا ہے, دائیکی دے رہا ہے, شکر گزاری دے رہا ہے, کیا خداوند کو دے رہا ہے؟ خداوند کی نگاہ اس شخص پر ہوتی ہے. وہ پیچھے دعا کر رہا تھا, ایک جو محصول لینے والا تھا. فریسی نے تو جتایا کہ میں راست باز ہوں, اپنے تائیں راست بازی دکھا رہا تھا, پر خداوند کی نگاہ میں وہ راست باز نہیں تھا. وہ اپنی نگاہ میں تھا کہ میں بہت دعا کو, میں بہت خدا پرست ہوں, میں بہت خدا کے کام کرتا ہوں, لیکن خدا کی نگاہ میں وہ بالکل مقبول نہیں تھا. پیچھے جو ایک اور شخص دعا کر رہا تھا, وہ اپنے دل میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا, وہ ماتم کر رہا تھا اپنے اوپر کہ میں نے گناہ کیے ہیں, میں نے خداوند کو دکھ دیا ہے, میں نے خداوند کو ستایا ہے, میں خداوند کے خلاف ہوں, خداوند مجھے معاف کر دے, خداوند مجھے بخش دے, خداوند مجھ پر رحم کر دے. وہ آنسو بہا رہا تھا. دعا کرنے والے لوگ خدا ان کی دعا کو سنتا ہے. ہم زبور 69 کے اندر کہتے ہیں, رب سچ مچ اس دی سنتا ہے, دعا جو اس تو مانگتا ہے, اپنے اسیراں نو خدا کدی حقیر نہیں سمجھے گا. ہیلیلویا. جو بھی کوئی دعا مانگتا ہے, یاد رکھیں خدا اس پر دھیان کرتا ہے. میں جس بات پر آپ کو لے کر آ رہا ہوں, جس بات پر ہم فوکس کر رہے ہیں, کہ جو دعا کرنے لوگ آتے ہیں, جو دعا میں لوگ بیٹھتے ہیں, یا جو دعا لوگ کرتے ہیں, یاد رکھیں خدا آپ کو واچ کرتا ہے, خدا آپ کو دیکھتا ہے, خدا کی نگاہ آپ پر ہوتی ہے, کیونکہ اس کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہوئی ایک ایک ذرے ذرے کے بارے میں جانتا ہے. اس کو پتا ہے کون کیسا ہے, وہ جانتا ہے. تو بھی اس کے باوجود خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے زبور 145 کی 18ویں آیت کے اندر, خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں, یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ساتھ ان کے رہتا ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. دعا تو سب کرتے ہیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, ٹھیک ہے, وہ کہے گا, اس بہن سے پوچھ لو کہ میں بھی دعا کروں, اس بھائی سے پوچھیں کہے گا میں بھی دعا کروں, اس بچے سے پوچھ لو کہ تو میں بھی دعا, اس بہن سے پوچھ لیں وہ بھی کہے کہ میں دعا کرتی. لیکن خداوند کن کے قریب ہے؟ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خداوند سب کو دیکھتا ہے, دعا کرنے والوں کو. یہاں پر ہم نے پیچھے اس گنہگار کو دیکھا, اور یہاں پر ہم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اپنے تائیں راست باز جتاتا تھا. ہم نے اس کو بھی دیکھا جو خداوند کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جب سے خداوند نے کو چنا تھا, اور وہ خدمت میں تقریباً 3.5 برس تک اس کے ساتھ رہا تھا. اس کے باوجود اس کی نیچر نہیں بدلی, اس کے خیالات نہیں بدلے, اس کی سوچ نہیں بدلی. ارے دعا کرنے والے لوگ, دعا کرنے والے تو خدا کے دل کے قریب ہوتے ہیں. وہ تو خداوند کو بہت پسند آتے ہیں. اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. یہ سب کیا کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا خداوند دعا سنتا ہے اور وہ ہماری دعا کو سنے گا. ہم نے دعا میں تب تک ٹھہرنا ہے جب تک ہمیں قوت نہیں مل جاتی, ہمیں خداوند اختیار نہیں دے دیتا, ہمیں خداوند برکت نہیں دے دیتا. اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا, ان میں سے ایک مس ہو گیا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ یہودا اسکریوتی ہے. دعا کرنے والے لوگ ضرور ایک دوسرے کو چیک کیا کریں, دیکھا کریں. ٹھیک ہے. کون دعا میں آیا ہے, کون نہیں آیا. اے نہ سوچو چلو نہیں آتے تھے نہ آؤ. ٹھیک ہے. سی آخیا دے گا اے بہن سیرش نو کہیں دے گا دعا تیا نہیں ہوتی تھی دی مرضی. ارے ان دی مرضی تے نا انہیں چھٹو. ٹھیک ہے. اس کو لے کر آئے, یہ کہاں پر ہے ڈھونڈے. خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. خداوند نے کہا ایک شخص کی 100 بھیڑیں تھی,
اور ان میں سے ایک ہو گئی، ان کے بیچ میں نہیں تھی، باقی 99 اکٹھی تھی، ایک نہیں تھی، اس نے ان کو چھوڑ دیا جو 99 تھی، اور وہ جو کھوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھاگا، اس کو ڈھونڈ کر لایا، اور اس نے آ کر ان کے ساتھ مل کر خوشی کی۔ یاد رکھیں، ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے جو دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے والے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ دعا میں نہیں۔ اس لیے میں نے کہا دعائیا ہمارا کوئی پارٹنر ہونا چاہیے جو دعا میں آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو اس کا پتہ اور آپ کو اس کا پتہ، اس کو آپ کا پتہ، اور خدا ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ یوحنا اور پترس دونوں دعا کے وقت کہاں جا رہے ہیں؟ دعا کی جگہ خدا کی ہیکل میں، ٹھیک ہے؟ اور خدا کی ہیکل جو ہے یہ دعا کا گھر ہے۔ خدا یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل کے 11ویں باب کی 17 آیت کے اندر ہمیں سکھایا، میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ میں عیسائی نبی کہتے ہیں، خدا نے فرمایا میں اپنے لوگوں کو اپنے گھر میں لاؤں گا اور میں شادمان کروں گا۔ خوشی شادمانی کہاں پر ہے؟ خدا کی ہیکل میں، خدا کی حضوری میں۔ اس لیے کیونکہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں خداوند ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کیوں جی اگر صاحب جہاں خداوند ہوتا ہے وہاں اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے جہاں اس کے لوگ ہوتے ہیں وہاں خداوند ہوتا ہے۔ تو اس لیے خداوند کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو شخص ہم میں سے نکل گیا ہے، مس ہو گیا ہے، وہ کہاں گیا؟ سب نے دیکھا کہ وہ مارا گیا، وہ ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پر ہم اس بات کو سیکھیں، ہم اس بات کو جانیں، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پھر ان سب نے مل کر دعا کی، انہوں نے کہا ایک شخص جو چلا گیا جہاں پانی سے، کیوں نہ ہم مل کر خداوند کی حضوری میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈے جو واقعی خداوند کی خدمت میں ہو، خداوند کا کام کرتا ہو، خدا سے بندگی، دعا، خداوند کی حمد بڑائی کرتا ہو۔ اب اس کو اپنے ساتھ جوڑے، اس کو اپنے ساتھ لے، اور اس کے ساتھ مل کر ہم وہ جو مقام خداوند نے اپنے لوگوں کو دیا ہوا اس کو دلوائیں مل کر، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے سب نے مل کر ایک شخص بلکہ 2 شخص انہوں نے لیے، اور دونوں بڑے راست باز تھے اور خداوند کی خدمت میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلنے والوں میں سے تھے۔ ان دونوں کا انہوں نے نام لیا، اور ان سب نے 120 لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دی؟ دعا کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ اور خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا جب یہ دعا کر رہے تھے تو اس پرپس کے لیے کہ خداوند نے ان دونوں میں سے کس کو خدمت اور رسالت کے لیے چنا ہے کہ وہ رسول بن کر خدمت کرے خداوند کی۔ ان دونوں میں سے خداوند کس کو چاہتا ہے؟ تو جہاں پر 120 جمع ہو، خدا وہاں پر نہیں تھا۔ دوسرے اس لیے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور اپنے دوسرے باب کے اندر پڑھا کہ وہ سب ایک جگہ مل کر دعا کر رہے تھے، اور خداوند کا پاک روح ان پر آ کر ٹھہر گیا، اور سب وہ روح القدس سے بھر گئے۔ یہ روح القدس کی معموری کی علامت ہے کہ ہم مل کر دعا کرتے ہیں، خدا کی حضوری اس سے آتی ہے۔ اور آپ کسی بھی پوائنٹ کو لے کر دعا کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے معجزہ ہوگا، کیونکہ دعا کرنے والوں کی دعا خدا سنتا ہے۔ ہلیلویہ۔ اور دعا کرنے والا ایسا، میں نے کہا اپنا ساتھ لائف پارٹنر بنائیں جو بہت دعا کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ جو راست باز شخص ہو، ٹھیک ہے؟ اور اکیلے ہی اپنے آپ کو راست باز نہ سمجھے، ورنہ اس راست باز کی طرح آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے جو ہیکل میں گیا اپنی راست بازی جتانے لگا۔ ارے ہر کوئی دعا کرتا ہے، کون نہیں جو دعا کرتا ہے؟ جس سے پوچھ لو کہتا میں دعا کرتا ہوں، لیکن آپ اس کو دعا کرنے والے کو اپنے ساتھ جوڑے، اس کو کہیں ہم مل کر، بھائی بہن ہم مل کر دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم مل کر خداوند کی حضوری میں جایا کریں گے، ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھیں گے، ہم خداوند سے بات کریں گے، ہم خداوند سے اس بات کا جواب لیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ کون سی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے جب انہوں نے کرا ڈالا تو ایک شخص جس کا نام متیا تھا، اس کے نام کا کرا نکلا۔ پتہ ہے ایسے پہلے بھی ہم اگر پڑھتے ہیں
ہمیں پتہ چلتا ہے مرد خدا یونا جو ہے وہاں پر ان کے نام کا بھی قرآن نکلا. ٹھیک ہے, جہاز میں جب وہ سفر کر رہے تھے اور خدا نے یونا کو نینوا بھیجا تھا, پر وہ ترسیس کو جہاز پر بیٹھ کر کرایہ دے کر ترسیس کو بھاگ گیا. ٹھیک ہے, تو سمندر پر بڑی پرابلم بن گئی, طوفان آ گیا اور سب لوگ مرنے کے قریب چلے گئے اور سب اپنے اپنے دیوتا کو پکار رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی تو جو سویا ہوا ہے اٹھ اور تو بھی اپنے مالک کو پکار, تو بھی اپنے دیوتا کو پکار, کیونکہ اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے دیوتا کی پوجا کرتا تھا. مرد خدا یونا نے کہا میں جس کو مانتا ہوں وہ آسمان, زمین اور سمندر, ان ساری قدرتوں پر, ان ساری چیزوں کا مالک ہے, ان سب پر اختیار رکھتا ہے, ان سمندروں پر, ان پانیوں پر بھی اس کی حکومت ہے. پر بھائیوں میں تو اس کے حضور سے بھاگا ہوں, یہ طوفان میری ہی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا کرو مجھے پکڑ کر پھینک دو پانی میں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. پر خدا کی مرضی تھی, خدا نے مچھلی کو اس کے لیے مقرر کیا. جب اس کو سمندر میں پھینکا گیا تو مچھلی نے اس کو نکل لیا اور پھر 3 دن کے بعد اسے اگل دیا نینوا میں جا کر. ٹھیک ہے, سو اس بات کو ہم سیکھیں, ہم جانیں کہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں پہلی بات وہ کنفیس کرتے ہیں, غلطی ہو جائے تو مان جاتے ہیں. یونا نے مان لیا کہ میں تو خدا کے زور سے بھاگا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں دعا کیا کروں, میں تو اس کے زور سے بھاگا ہوں. ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ جو اس کا پلان ہے میں اس میں سکسیس ہوں, وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا, میں اس کی مرضی پر اپنے آپ کو ڈھال دوں. دعا کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, خداوند نے کہا جو دعا کرنے والے ہیں اگر ان کے دل میں کوئی شکایت ہے تو پہلے وہ شکایت کو دور کریں, پھر خدا ان کی دعا سنتا ہے. ٹھیک ہے, دعا کرنے والے کا دل پاک ہو تب خدا سنتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ جو راست باز اپنے آپ کو جتا رہا تھا, خدا نے اس کی دعا کو اور اسے قبول نہیں کیا. اس کو جو مان رہا تھا, اقرار کر رہا تھا اپنی خطاؤں, گناہوں, غلطیوں کا, خداوند اس کی دعا کو سنتا ہے. یعقوب کے خط کے اندر ہم پڑھتے تو ہمیں کیا ملتا ہے, ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, اس کے باعث بیمار بھی بچ جائے گا. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوگا. بیمار کو خدا اٹھا کھڑا کرے گا, خدا اس کو زندگی دے گا, سلامتی دے گا, تندرستی دے گا, خدا سب کچھ کرے گا. یہ کس کے ذریعے سے ہوگا, یہ دعا کرنے والے راست باز شخص کے ذریعے سے ہوگا. ہلیلویا. سو یہ سب کیا کرتے تھے, یہ مل کر دعا کرتے تھے. تو آج کا جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مقصد کو رکھ کر دعا کریں گے, خدا اس مقصد کو ہمارے لیے پورا کر دے گا. ہلیلویا. خداوند نے ان کے اس مقصد کو جو پطرس ان کو لیڈ کر رہا تھا, ان کے اس مقصد کو کس پرپس کے لیے کہ ہمارے ساتھ وہ ٹھہرے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس کے ساتھ اس نے کیا کیا, اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے اس کے لیے دعا کرنی شروع کی. تو خداوند نے ان کو نام دے دیا کہ یہ شخص ہے, اس کو چن لو, یہ خداوند کی خدمت میں, اس کی رسالت میں آپ کے کام کا بندہ ہے. کیونکہ میں نے کہا خداوند ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, دعا کرنے والوں. داؤد کو اس کے بھائیوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا, اس کے باپ نے بھی ریجیکٹ کیا ہوا تھا. نبی آیا ہے گھر میں, محفل ہوئی ہے, گھر کے اندر جو ہے وہ بڑا پروگرام تیار کیا گیا ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے اور سب وہاں پر موجود ہیں, داؤد وہاں پر نہیں ہے. تو جب مرد خدا سیموئیل نے اس کے بڑے بھائی کو دیکھا تو اس نے کہا شاید یہی ہے جسے خدا نے چنا, شاید یہی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 اسی طرح سے چلتا رہا. ٹھیک ہے, آخر کو مرد خدا سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اوہ بیٹا بکریاں چرا رہا ہے, کیا نہ بلا. خدا نے اسے چنا اور خدا نے وہاں پر سیموئیل سے بات کی اور خدا نے کہا انسان
ज़ाहरा पर नजर करता है और खुदा बातन पर नजर करता है। दुआ करने वाले लोगों, खुदा आपके अंदर को देखता है, आप कैसे हैं। आपका अंदर खुदा को चाहिए, आपका अंदर साफ हो। इसलिए ज़बूर नवीस इस बात को तहरीर करता, दाऊद ने इसीलिए लिखा कि अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। जिनके अंदर बदी हो, गुनाह हो, पाप हो, बुराई हो, खुदा उसकी नहीं सुनता, खुदा उसको रिजेक्ट कर देता। ठीक है, इसलिए खुदावंद ने दाऊद को चुना, उसको बुलाया, और फिर जब वो सामने आया तो खुदावंद ने कहा यही है वो मेरा चुना हुआ शख्स। ठीक है, खुदावंद दुआ करने वालों को ही चुनता है। अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं रसूलों के अमाल की किताब में तो काफी लंबा प्रोसेस है। छठे बाब में जब हम आते हैं तो वहां पर शागिर्द जो है वो सब दुआ करते हैं, और दुआ करके वहां पर शागिर्दों ने छठे बाब की चौथी आयत में आपके लिए पढ़ता। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। और किसकी बात हो रही है? शागिर्द क्या कह रहे हैं? हमें क्या काम करना है? दुआ और कलाम, दुआ और बंदगी, कलाम, खुदा की खिदमत। ये कौन करता है? खुदा के रास्तबाज लोग, जो दुआ करने वाले। इन दुआ करने वालों ने सारी जमात के सामने इस बात को रखा कि क्यों ना हम 7 लोगों को चुने जो नेक हो, दुआगो हो, रास्तबाज हो, रूह कुद्दस से ममूर हो, ईमानदार हो, और उन्हें खुदाओं की खिदमत के लिए आगे मुकर्रर करें। ठीक है, दुआ करने वालों को खुदा चुनता है, उन्हें मुकर्रर करता है, और फिर उन्हें उठा खड़ा करता है और दूसरों की बहाली और निजात और खुशहाली और शादमानी का सबब बनाता है। हालेलुया। ऐसे लोगों को खुदा नहीं चुनता जेड़े कोई हफ्ता तक दुआ करन ते बाद महीना 2 महीना गायब हो जान, ते फिर कुछ 4 दिन दुआ करते, फिर कुछ 6 महीने वापस चले जान। ठीक है, तो फिर कितने दिल कर पे ते आगे दुआ च तो वो कहन भी सानू खिदमत कोई नहीं देते। खिदमत तो खुदा उनको देता है जो दिल से खुदा के साथ मुखलिस होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए आप सब जो दुआ करने के लिए जमा होते हैं भाई बहने, आप सबसे खुदावंद ये कहना चाहता है कि आपको इस बात के लिए प्रिपेयर होना है कि आपका दिल जो है वो पाक हो, आपकी सोच जो है वो पाक हो, आप अंदर से जो है वो परफेक्ट हो, क्योंकि खुदा हमारे अंदर पर गौर करता है हम अंदर से कैसे हैं। आमीन। आए खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए दुआ करें कि खुदावंद हम सबको अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी ढालने की तौफीक दे। हम रूठी रहनुमाई में दुआ करने वाले, खुदावंद की हुजूरी में बढ़ने वाले और खुदावंद को पसंद आने वाले हों। हालेलुया। खुदावंद तेरे रूह का मसा, तेरी कुदरत, तेरा जोर, तेरा जलाल, तेरी हशमत, तेरी ताकत, तेरी कुव्वत इन जिंदगियों के अंदर काम करे। खुदा हम दुआ के मुताल्लिक जान रहे हैं कि कलीसिया जो है वो मिलकर दुआ करती है। खुदावंद के जो लोग हैं वो दुआ करते हैं, वो चाहे भाई हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं। इसलिए तेरे कलाम में लिखा है जो दुआ करते हैं खुदा उनकी दुआ सुनता है, जो सच्चाई से दुआ करते हैं खुदा उनके करीब होता है। और खुदा हम सब तेरे हुजूर में आते हैं ताकि दुआ करें। हम सबको तौफीक दे, आज से हम अपने साथ एक दुआया पार्टनर मुकर्रर करें, दुआया शख्स को अपने साथ लें कि हम मिलकर उसके साथ दुआ किया करेंगे। हम सबको तौफीक बख्श, अपने कलाम की समझ बूझ दे, जो कुछ पढ़ा सुना सीखा है हम इस पर अमल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुनने वालों को, सीखने वालों को, इबादत में शामिल होने वालों को खुदावंद तू बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज की सारी शुक्रगुजार की दुआ हम भाई सरदार के साथ मिलकर करें।
जनाब सबरे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी मोहब्बत तेरे प्यार की बदौलत हम जीते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते आज के दिन के लिए जो तेरे हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया ताकि हम इस बात में शामिल हो सके और खुदाम पाक खुदा तेरी बातों को सीख सके और खुदाम पाक खुदा हम मिलकर दुआ करने वाले बने ताकि खुदाम पाक खुदा हमने जाना कि खुदाम पाक खुदा जो खवातीन शागिर्द थे, जो तेरे लोग थे, खुदा वो दुआ किया करते थे और खुदाम जब भी किसी मकसद के लिए किसी इंसान का चुनाव करते सबसे पहले वो तेरी हुजूरी में दरख्वास्त लेकर आया करते थे। खुदा हम भी खुदा पाक खुदा दुआया जिंदगियों में ठहरे। खुदा पाक खुदा हमारी जिंदगियां दुआया जिंदगी बने ताकि खुदा पाक खुदा हम भी खुदा पाक खुदा तेरे साथ खुदा वक्त गुजारने वाले बने। और खुदा पाक खुदा बाइबल मुकद्दस में बयान करती है जब तेरा बंदा पतरस खुदा पाक खुदा यूहन्ना खुदा पाक खुदा कैद में था तो खुदा पाक खुदा पतरस कैद में था तो खुदा पाक खुदा तेरे लोग दुआ करते थे और खुदा तू रब्बुल फाज अपने लोगों को दुआओं के जरिया से और खुदा तेरा कलाम बयान करता है कि खुदा का फरिश्ते ने यूहन्ना की पसली पर जो पतरस की पसली पर हाथ मारा उसे उठाया और खुदा पाक खुदा उसे उस कैद से रिहाई दी। खुदा पाक खुदा और जो कलीसिया थी वो दुआ कर रही थी। खुदा पाक खुदा हम भी दुआ करने वाले बने खुदा पाक खुदा ताकि हम भी खुदा दुआ में वक्त गुजारे। और खुदा पाक खुदा तेरा कलाम हमें जोर देता है इस बात के लिए कि बिना नागा दुआ किया करो। खुदा पाक खुदा हमारे पास वक्त है फिर भी हम दुआ में वक्त नहीं गुजारते। खुदा हमारी अकल सोच ख्यालात को बढ़ा ताकि हम खुदा वो वक्त है जो तुझे दे सके क्योंकि वक्त गनीमत है। खुदा पाक खुदा रब्बुल फाज लोग खुदा वक्त को गनीमत जानकर खुदा दुआ में बंदगी में तेरी हुजूरी में वक्त गुजारे क्योंकि तू जल्द आ रहा है। आज के कलाम के और खुदा बड़ी बरकत देना ताकि इस बात के लोग सुने सीखे समझ कर खुदा पाक खुदा अपनी जिंदगी में फैसला करें कि हम अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाएंगे। और खुदा हर एक को ये मैसेज हर एक को ये पैगाम देंगे आओ हम मिलकर दुआ करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिलता रहे। यीशु नासी के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम कलाम में बरकत लेंगे, खुदा के खादम से बरकत लेंगे। खुदावंद जो बरकत बख्शता है आइए हम उसकी मोहब्बत को सब मिलकर याद करते हुए कहेंगे यूहन्ना 3:16 क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, खुदावंद खुदा के बुलाए हुए खादमों, उसके मुकद्दसों, बनी इस्राएली, शहर यरूशलेम और गॉड इज ग्रेट गॉस्पेल असेंबलीज की सारी कलीसिया, खादमीन, हमारी सारी टीम और हाजिर जमात के साथ खुदावंद यीशु की दोबारा आमद तक रहे, आमीन। खुदा अपने चेहरे का नूर आपकी तरफ जलवा कर फरमाए, खुदा आपकी तरफ मतवज्जो हो, खुदा आप पर मेहरबान हो, खुदा आपको सलामती बख्शे और आपको अपनी हिफाजत में ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा में खुश और शादमान हो। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, आमीन।